TLP जिसको ट्रैप किया गया, उनका जो सरबराह था बेचारा कह रहा था कि आपको खुदा का वास्ता, लेकिन उसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई और एक मैसेज दिया गया कि कोई भी गजा के मामले पर आएगा या फौज भेजने के मामले पर आएगा या इसराइल के एक्सेप्ट करने के खिलाफ आएगा तो हमको उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं देख रहा था कि तकी उस्मानी साहब ने भी बड़ी बात की, मुनीब रहमान साहब ने भी बात की, मौलाना फजल रहमान साहब, सब ने ये बात की कि कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है। जंग अखबार ने एक खबर शाया की है कि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब तक की बुलंद तरीन सतह पर 27.1 अरब डॉलर थी, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में थी। ये तारीख में और सिर्फ 3 साल में कोरोना आपके ऊपर था, मसाइल बहुत थारे थे, आसपास स्टैब्लिशमेंट बाजुआ को खुरक भी लगी थी, खारिज भी। महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। दोनों पार्लिमान बगैर अपोजिशन लीडर के हैं, वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा शहसवार हूँ और इस वक्त मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन हरमीत सिंह मौजूद हैं। 3 अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, इस्तिस्ना गैर इस्लामी उलमा भी बोल पड़े, जंग अखबार की मुनाफ़क़त बेनकाब, इमरान खान फिर सुरखरू, नून लीग ने मईशत की तबाही फेर दी, बेबस स्पीकर और चेयरमैन सेनेट। सबसे पहले बात करते हैं हरमीत सिंह गजा के अंदर फौज भेजने के हवाले से। इस वक्त बड़े उलमा मैदान में आ गए हैं, जबकि फील्ड मार्शल भी बड़ी एक मुश्किल के अंदर फंस गए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या तफसील है? देखिए उज़ैफ़ा, उमूमन इस किस्म के इवेंट्स जो होते हैं ना, तो बहुत सारे हम, क्योंकि हमारा तजुर्बा बड़ा तलख रहा है, आपने देखा है कि जब जनरल मुशर्रफ बैठे थे तो मुशर्रफ जब जनरल कियानी को लेके आए तो आपको याद होगा कि वकला की एक तहरीक शुरू हुई और वकला को पीछे उंगली देने वाले जो थे वो आप ये कह सकते हैं कि जनरल कियानी थे। अब इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ हम उलमा को देखते हैं कि वो फील्ड मार्शल साहब के हाथ बैत करने को भी तैयार होते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर उन पर काफ़ी तनकीद भी हुई कि भाई इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है या गाजा में जो फौज भेजने की बात हो रही है, इस पर लोगों के दिलों में एक दुख है, एक तकलीफ है। वो उस चीज़ पर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा तनकीद हुई। अब ये ओवरऑल अगर आप देखें इसमें जो उलमा किराम है उसमें आप देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मुफ्ती मुनीब रहमान है, शुजाउद्दीन शेख हैं, साहबजादा अबू अल खैर जुबैर और इब्तिसाम इलाही हैं। अगर इनकी प्रोफाइल निकालें तो यकीनन ये आपको उमूमन बड़े मुफाहमत की बात भी करते नजर आएंगे, ये हुकूमत के बेंचों पर भी करीब उनके नजर आएंगे, या इस्टेब्लिशमेंट भी कभी बड़े बड़े इवेंट्स में उनके भी करीब नजर आएंगे। अब इस इवेंट का होना ये भी एक सवाल है कि अचानक इतने सख्त किस्म की चीज़ें क्यों आ रही हैं। 2 चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपको पता है कि गाजा के मामले पर फौज भेजने की जो बात आई है उज़ैफ़ा, तो उसमें हमने देखा है कि TLP जिसको ट्रैप किया गया वो निकली एक मजहबी जमात, और फिर वो बेचारे मिन्नतें तरले करते रहे। उनका जो सरबराह था बेचारा कह रहा था कि आपको खुदा का वास्ता, कुरान शरीफ का वास्ता, उन्होंने देखी गोली हम पर मत चलाओ, हमने हत्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद पर गोली चलाई गई और एक मैसेज दिया गया कि कोई भी गजा के मामले पर आएगा या फौज भेजने के मामले पर आएगा या इसराइल के एक्सेप्ट करने के खिलाफ आएगा तो हमको उनको नहीं छोड़ेंगे। अब जाहिर बात है, एक तरफ तो इनको निकालना फिर इन पर गोली चलाना, ये एक पैगाम इसराइल को देना था कि भाई हमारे पास, हम देखें हर हद तक आपके ले जा सकते हैं, हर हद तक जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये भी है कि हमारे लिए मुश्किलात भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत से लोग गाजा के लोगों के साथ उनकी जो है एक सोच बनती है। एक तरफ तो ये सोच है, दूसरी जानब ये उलमा किराम का आना और उन्होंने जो बयान दिए बड़े सख्त किस्म के। एक तरफ आप देखें 27वीं आईन तरमीम पर बार बार बात की गई, और मैं समझता हूँ कि मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मैंने इस्लाम के हवाले से काफ़ी रिसर्च है, मैंने पैगम्बर इस्लाम के बारे में ज़िंदगी के, यानी वो भी जवाबदेह होते थे, यानी खलीफा वक्त जो थे ना वो भी जवाब देते। मौला अली के हवाले से कहा जाता है कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपने कहाँ से ली है, तो फिर वो उन्होंने भी जवाब दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर इस्लाम में आप देखें तो वो परफेक्टली आपको बताया गया है। अब यहाँ पर देखें कि इस्तिस्ना कि भाई एक सदर साहब जो है वो भी उसको इस्तिस्ना, यानी रब के अलावा किसी धर्म में, किसी मजहब में किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है।
تو یہاں تو اسلام کے نام پر بنا ملک ہے. پھر فیلڈ مارشل کو جو استثناء ملا ہے, تو اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ تقی عثمانی صاحب نے بھی بڑی بات کی, منیب الرحمان صاحب نے بھی بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب, سب نے یہ بات کی کہ کیسے استثناء دیا جا سکتا ہے. یہ تو پھر کھلی آپ چھوٹ دے رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو استثناء پہ بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں, پھر مدارس کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں, اور خاص کر غزہ میں فوج کے حوالے سے بات کی گئی ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ اتنے سخت قسم کے الفاظ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں انہوں نے جس طریقے سے معاملہ پورا گیم بدل ڈالی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ ہوتی, جب وہ سخت بیان دیتے تو آپ اندازہ لگا لیں ایم کیو ایم جب روٹ جاتی ہے تو سمجھ جائے ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے. مولانا جب سخت بیان دیتے تو سمجھ جائے کہ کوئی ڈیمانڈ بڑی ہونے والی ہے. لیکن اس کے حوالے سے, خاص کر مدارس کے حوالے سے جو بات کی مولانا فضل الرحمان, ایک بیان انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانو بچھا کر حافظ بنے تھے. یہ کس کو کہا ہے؟ سیدھا فیلڈ مارشل صاحب, ان کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پرسوں نے جو تقریر کی تھی مدارس کے حوالے سے اس پر کافی غصہ پایا جا رہا ہے. اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے غزہ کے حوالے سے, یہ جو بیانیہ ہے علماء کا متفقہ اعلامیہ جس میں آیا ہوا ہے, اس میں کہا گیا کہ پاکستان جو وہاں کی ریزسٹنس قوت ہیں ان کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی فوج غزہ بھیجنے سے گریز کرے اور کسی دباؤ میں نہ آئے. مفتی تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان اور منیب الرحمان, ان سب نے ان کی سربراہی میں جو کانفرنس ہوئی ہے, پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ 27ویں ترمیم میں صدر مملکت افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ منصب پر فائز افراد کو تاحیات استثناء دیا گیا, جو کہ قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے. اس ترمیم کو ہم منسوخ یعنی کیا جائے, یہ بھی انہوں نے دیا ہے. اب اس میں ایک مولانا صاحب ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑے مزے کی ہے, اور تھوڑی سی شاید آپ کو پتہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب کے انہوں نے اشارہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ عسکریت قوت بھی ختم ہو گئی. ایسے افراد کا سہارا لے کر مشائخ سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک بندہ نشہ کر کے کہتا ہے کہ 30 لاکھ کا مجمع جو ہے میرے پاس ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث جمع کریں تو اتنا نہ بھی ہو سکے, اور وہ بوتل چڑھا کر 30 لاکھ پر پہنچ گئی ہے. یعنی یہ مولانا صاحب ہیں, مولانا منظور مینگل صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے تو لوگ ہیں نہیں, آپ کیسے بوتل چڑھا کے اب 30 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کافی شدید تنقید ہوئی ہے, لیکن پھر میں آپ کو کہوں کہ ہر چیز کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے. پاکستانیوں کو ذرا اس پہلو کی طرف بھی جانا چاہیے کہ اچانک اس ایونٹ کا آ جانا کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں, یا ہم دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں امریکہ یا اسرائیل کو کہ بھیا تھوڑے سے ڈالر زیادہ برسا دو تو ہمارے ان لوگوں کو بھی تھوڑا ریلیکس, کیونکہ بھائی خطرناک معاملہ ہے, اس معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جو ہے آپ کے عرب ممالک سے بھی کوئی ایسا میسج ملا ہو کہ بھئی تھوڑا سا اس معاملے کو کھینچ کے رکھیں, اتنا جلدی ایکسیپٹنس کی طرف نہ آ جائے. ٹھیک ہے. جنگ اخبار نے ایک خبر شائع کی ہے کہ پاکستان کے اندر زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. کیا اچھا, ایک مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں یا صحافی ہیں یا ہمارے ادارے ہیں وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, دن رات جھوٹ بولتے ہیں, اور بیچارے جو عوام ہیں ان کو, بہت سارے عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے خبر میں جو ہے ہیرا پھیری کی جاتی ہے, الفاظ کا چناؤ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کیسے بیانیہ کسی حکومت کو بہتری طریقے سے شو کیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا عدد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو خبر انہوں نے جنگ جیوز نے لکھا ہے, ان کی بدنیادی دیکھیے کہ ہیڈ لائن میں لکھا ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ جو ہے اس کے ذخائر بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں, جبکہ خبر اگر دیکھیں اس میں پھر نیچے کیا لکھا ہے, خبر میں پھر مارچ 2022 لکھا ہوا ہے کہ مارچ 2022 کے بعد اضافہ کر دیا گیا. یعنی آپ شو ایسا کر رہے ہیں کہ آج ریسنٹلی ہو رہا ہے, لیکن پھر آپ پیچھے کیا کر رہے ہیں, ہیرا پھیری آپ یہ کر رہے ہیں کہ بیچ میں آپ خبر ڈال رہے ہیں کہ 2022 میں ہوا ہے. اب حقیقت یہ سنیے, حذیفہ دوستوں کو بھی سنا رہے ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اب تک کی بلند ترین سطح پر 27.1 ارب ڈالر تھی, جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں تھی. یہ تاریخ میں, اور صرف 3 سال میں کرونا آپ کے اوپر تھا, مسائل بہت تھارے تھے, آس پاس اسٹیبلشمنٹ, باجوہ کو کھرک بھی لگی تھی, خارج بھی تھی بہت زیادہ کہ میں نے کسی نہ کس طریقے سے حکومت کو گرانا ہے. اس کے باوجود مثالی حکومت عمران خان نے کی ہے. اس کے دور یعنی اگست 2021 میں اگر ہم دیکھیں, یعنی یہ 27.1 بنتی ہے,
پھر میں آپ کے سامنے لگتا ہوں کہ نون لیگ جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی فرینڈلی ہوتی ہے، بزنس فرینڈلی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو بار بار برآمدات بڑھانے کے جو دعوے یہ کرتی ہے نا، 2013 میں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس کی $100 ارب سے $150 ارب تک لے جانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بھئی ہم اتنا لے کے جائیں گے، لیکن اس کے بعد نون لیگ کی حکومت جو بزنس میں نے بات کی کہ فرینڈلی سمجھی جاتی ہے، انہوں نے کیا کیا، اس کے 2 ادوار میں برآمدات میں اضافے کے بجائے کمی دیکھنے کو ملی۔ 2013 میں برآمدات $24.8 ارب تھی، پھر جو 2016 میں کم ہو گئی، یعنی 2013 میں زیادہ تھی، 2016 میں یہ کم ہو کر $21.9 ارب ہو گئی، اور پھر 2018 میں $24.7 ارب ہو گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت یعنی 2022 کی حکومت میں برآمدات 2022 تک حکومت تھی عمران خان کی، 18 سے لے کر 22 تک تھی یا اسی طرح تھی، 21 تک تھی شاید۔ اس میں اگر آپ دیکھیں جب باجوہ کو کھرک نہیں لگی تھی، اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس خارش کی وجہ سے پھر کیا نقصان ہوا بتا رہا ہوں۔ علاج کرنا چاہیے اسے خارش کا نا، نہیں ہوا، بندہ چلا جائے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ تو اب یہ دیکھیں کہ $32.5 ارب تحریک انصاف کی حکومت میں تھی، جو کہ 2025 میں اب کم ہو کر 32.3 ہو گئی ہے۔ تو بھائی صاحب یہ جنگ جیو کا جھوٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ ان پر ڈالروں کی آپ دیکھیں جس طریقے سے اشتہارات کی مد میں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ اس ادارے کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا، دونوں پارلیمان بغیر اپوزیشن لیڈر کے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک طرف تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہے، ویسے تو جمہوریت کتنی سب کو پتہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پارلیمان، ایوان بالا، ایوان زیریں جو ہیں، وہ دونوں اپوزیشن لیڈر کے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک طرف اپوزیشن ہوتی جو اصلاح کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، اصلاح برائے تنقید وہ ہوتی رہتی کہ بھئی آپ اپنی اصلاح کریں، آپ یہ غلطیاں، آپ یہ کوتاہیاں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میں ابھی دیکھ رہا تھا وزیر اعظم نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ بھائی صاحب آپ کی تو اختیار میں نہیں ہے، آپ تو بے اختیار وزیر اعظم ہیں، آپ صرف یس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور یس کے علاوہ آپ کو کام ہے نہیں وزیر اعظم صاحب کا، تو آپ کس سے پوچھ کر یہ بات کر رہے ہیں؟ اس وقت ملک میں آپ دیکھیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو قرضے آپ پر بڑھ چکے ہیں، اس کی تعداد میں کل بھی لوگ میں بتا چکا ہوں۔ اس وقت بے روزگاری کی شرح بڑھ چکی ہے، مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر ہے، قرضے آپ نے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ لے لیے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے سنگل انویسٹمنٹ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے جو کارخانے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں حذیفہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑی کمپنیاں پاکستان سے کوچ کر گئی ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، عدالتیں کس کی عدالتیں ہیں، کس کا اسکرپٹ پڑھا جاتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اب ایسے سچویشن میں آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں بھائی صاحب کہ بھائی صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر یعنی قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا عمران خان صاحب نے، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا عمران خان صاحب نے، اس پر تمام تر ممبر سینیٹرز اور ایم این ایز نے سائن کر دیے۔ اب یہ جو شوشہ چھوڑا چاہے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو وہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا، یہ اسپیکر ایاز صادق کو حوالدار کہتے ہیں، حوالدار اسپیکر، ویسے تو پورا سسٹم یہ حوالدار چلا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بار بار دعوے کر رہا ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس اسپیکر کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو اپوزیشن لیڈر نام، یعنی یہ کر دیں نا، آپ کا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، آپ نے کوشش کی لیکن ابھی تک آپ کے پاس جو ہے پوری وہ ممبرز کی وہ پوری لسٹ پوری نہیں ہو رہی کہ کس نے کون کس کو دستخط کر کے ووٹ دے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کی اتنی بے بسی، یہ حکومت اتنی بے بس ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں تو پھر کیا کہتا ہے شہباز شریف صاحب کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یعنی جب آپ کے حق میں، آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو 4 کروڑ جو لوگ ہیں، کروڑ، میں نے کرول بول دیا، لاہوری دوست کرول بولتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ دوستوں، لیکن کروڑ لوگ جو ہیں انہوں نے 4-4.5 کروڑ کا نمائندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے جو جیل میں ناحق قید ہے، تو پی ایم صاحب کہتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب پوچھ کر بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کے اختیار میں کیا آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، تمام تر تفصیلات آپ نے جانی۔ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔